तुम लोगों की नज़र में 13 साल बच्ची हो, मगर बीवी होने के सभी फ़राइज़ तुम्हें पूरे करने होंगे, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ़ मेरे दुश्मन की बेटी हो। उतारो अपने वजूद से ये लिबास। लहंगे की तरफ इशारा करता खुद वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अ, 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 अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? खौफ से कांपती वो मासूम लड़की इस शख्स की बात को समझ नहीं पा रही थी। अगर दोबारा मुझे अंकल कहा तो ज़ुबान हलक से खींच लूँगा। हमारी शादी की पहली रात है। आज की रात तुम्हें मेरी शिद्दतों को सहते दर्द से दो चार होना ही होगा। ऐसे दिलचस्प मुकम्मल नावल्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आलिया बेटा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मैंने कहा भी था कि स्कूल वैन से स्कूल चली जाओ, लेकिन तुमने ही ज़िद पकड़ ली थी कि आज मेरे साथ ही तुम्हें जाना है। अब 15 मिनट के रास्ते में तुम्हें क्या मिल जाएगा? बेजार सा हुए एक 50-60 साला शख्स अपनी इकलौती बेटी को पुकार रहे थे। बाबा, आपके लिए ये 15 मिनट का रास्ता कुछ नहीं होगा, मगर मेरे लिए बहुत अजीज़ है। कम अज़ कम मुझे मेरे बाबा के साथ वक्त गुजारने को तो मिल जाएगा, वरना आप तो हाथ ही नहीं लगते हैं। सुबह मेरे जागने से भी पहले काम पर चले जाते हैं और रात को देर तक वापस घर लौटते हैं। अब भला इतना काम कौन करता है? मुझे देखें, कुछ घंटे स्कूल में रहती हूँ, लेकिन पढ़ पढ़ कर बोर हो जाती हूँ। गाड़ी में बैठती वो भूरी आंखों वाली लड़की जिसने 2 चुटियाँ की हुई थी, सफ़ेद और ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहने, कांधों पर बैग लटकाया हुआ, पैंट से सीने पर दुपट्टा फैलाए वो 13 साला बच्ची बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। अगर काम नहीं करूँगा तो जो मेरी गुड़िया इतने ज़्यादा नखरे दिखाती है, एक रंग की यूनिफॉर्म होने के बावजूद तुम्हें रोज़ाना नहीं पहननी होती है, रोज़ाना 10-10 डिशेस तुम्हें बनवानी होती हैं, जो हमसे ज़्यादा तो मुलाजिम अपने घर ले जाते हैं। शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे बाबा को काम भी तो करना ज़्यादा ही पड़ेगा, ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूं। गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाते वो अपनी बेटी से मुखातिब हुए। बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं अब से कोई खर्चा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ जो इतनी सारी स्कूल की फीसेस भी आप मेरी तरह ख्वाम में भरते हैं, अब से वो भी ना भरा करें, मुझे स्कूल छुड़वा दें, आप बचत हो जाएगी। शरारती आंखों से उसने अपने मतलब की बात की। अच्छा जी, तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है स्कूल से जान छुड़वाने का। बेटा, पढ़ोगी तभी तो शहर की नंबर 1 वकील बनोगी। वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे जब उनका फ़ोन बजा। जेब में सिर्फ मोबाइल निकालने नंबर देखे जल्दी से उन्होंने कॉल उठाई। सर, हमने सलार की फैक्ट्री को आग लगा दी, जैसा कि आपने करने को बोला था, पर वो बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। आपको मोहतात रहना चाहिए। आप कहें तो गार्ड भेज दो? नहीं, रहने दो, वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा कुछ भी करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी वो फ़ोन पर बात ही कर रहे थे जब बुरे तरीके से सामने से आ रहे ट्रक उनकी गाड़ी के साथ टकरा गया। 3-4 मरतबा गाड़ी उलटती लोगों का हजूम इकट्ठा करने का सबब बनी। जल्दी से उन 2 ज़ख्मी वजूदों को उठाए अस्पताल ले जाया गया। सीट बेल्ट लगाने की वजह से बचत हो गई। वही ट्रक मजीद साहब की जानिब से लगा था, इसी वजह से ज़्यादा बुरी हालत उनकी थी। आलिया को भी चोटें आई थी, मगर इलाज से वो बेहतर हो गई। आलिया की दादी अस्पताल के चक्कर लगा रही थी, मगर मजीद साहब इतने बुरे हादसे की वजह से कोमा में चले गए। ये बात सबके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह साबित हुई, मगर अब वो क्या कर सकते थे? डॉक्टर्स ने तसल्ली तो देने की कोशिश की, शायद वो कभी सही हो जाएं, पर अस्पतालों में मौजूद पहले से ही कोमा के मरीज़ कहाँ सही हो पाते थे। आलिया, जो कि होश में आने के बाद ज़िद किए अपने बाबा से मिलने के, एक वाहिद रिश्ता यही तो था उसके पास, जो अब बिस्तर पर पड़ा था। बस सुन सकता था, मगर बदले में ना हरकत कर सकता था, ना जवाब दे सकता था। बाबा, प्लीज़ उठे ना, मुझे अपनी गुड़िया कहे ना, मैं आपसे कभी ज़िद भी नहीं करूँगी, आप जो कहोगे सब मानूँगी, लेकिन प्लीज़ आप पहले की जैसे हो जाएं। वो रोती हुई अपने बाबा की मिन्नतें कर रही थी। मजीद साहब का दिल भी तड़प रहा था यूँ अपनी बेटी को रोते देखकर, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आलिया को उसकी दादी वापस घर ले आई। वो गांव में रहती थी, मगर अब अपनी पोती की खातिर वो यहीं पर ही रहने वाली थी। आलिया खुद को कसूरवार समझ रही थी कि अगर वो अपने बाबा के साथ स्कूल जाने की ज़िद ना करती तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। पहले वाली आलिया कहीं खो सी गई थी, जो हर वक्त हंसती मजाक करती रहती, उछलती कूदती रहती, पर शायद वो नहीं जानती थी कौन सा तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में अब उठने वाला है।
اتوار کا دن تھا، وہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، شاید آج خوب برسنے کا ارادہ تھا۔ عالیہ چھت پر سوکھنے کے لیے جو کپڑے ڈالے ہوئے تھے اسے اتارنے گئی۔ موسم کالے بادلوں کو دیکھ وہ اس تیز ہوا میں آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، جیسے کہ خود کو ہلکا محسوس کروانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر تبھی اچانک گیٹ میں سے زبردستی دو لینڈ کروزر گاڑیاں ان کے گھر کے اندر آتی عالیہ کو دیکھ واچ مین شور مچاتا انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تبھی ایک لمبا چوڑا سیاہ پینٹ شرٹ پہنا شخص گاڑی سے باہر نکلتا، واچ مین کا گریبان پکڑے اسے دھمکا دیے نیچے گرا گیا۔ عالیہ جس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آخر کون تھے وہ جو یوں ان کے گھر پر آئے تھے؟ یہ لوگ تیزی سے سیڑھیاں اترتی عالیہ نیچے آئی۔ تسنیم بیگم جو کہ اسی شخص سے بحث کرنے میں مصروف تھی، عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس آخری سیڑھی کے پاس کھڑی وہ اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نکل رہے ہو یا میں پولیس کو کال کروں؟ غصے سے تسنیم بیگم اس شخص کو دھمکاتی لینڈ لائن کی جانب بڑھی، مگر ان سے بھی پہلے خود وہ شخص لینڈ لائن کی تار پورے طریقے سے کھینچ کر توڑتا۔ اماں کوشش کرنی بیکار ہے، اس عمر میں ایسے معاملوں میں نہیں پڑتے، میں جو لینے آیا ہوں بس وہ مجھے دے دو، پھر میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ نہ جانے وہ کس چیز کی مانگ کر رہا تھا۔ تم کیا پاگل ہو؟ کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہاری فیکٹری کو کیوں جلانا، نہ جانے کس نے یہ کام کیا اور الزام میرے بیٹے پر لگا دیا، وہ تو ایک ہفتے سے خود ہسپتال میں پڑا ہے۔ تسنیم بیگم جو کہ اپنے بیٹے اور اس شخص کی دشمنی کو نہیں جانتی تھی، بغیر ثبوت کے سلار ملک اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتا۔ تمہارے بیٹے نے میری کروڑوں روپے کی فیکٹری کو جلایا، بدلے کی خاطر چونکہ میں نے اس سے کنٹریکٹ چھین لیا تھا۔ اب 50 کروڑ جب واپس کرنے کی باری آئی تو خود ہسپتال پہنچ گیا۔ مجھے میرے 50 کروڑ اب تم واپس کرو گی ورنہ یہ گھر میں نیلام کر دوں گا۔ وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتا اس شخص نے ایک نظر گھر کی طرف دیکھا۔ کیسے ظالم انسان ہو تم! میں کہاں سے دوں تمہیں پیسے؟ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو جو پہلے مصیبتوں میں پڑے ہیں؟ ہم سے ہمارا گھر مت چھینو۔ ہاتھ جوڑتی ہوئی وہ چلے جاؤ یہاں سے۔ تسنیم بیگم جو پہلے سے ہی بہت پریشان تھی، اس شخص کی باتیں مزید ان کی طبیعت خراب کر رہی تھی۔ آسانی سے ماننا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اب مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں کروں گا، سامان باندھنا شروع کر دو۔ وہ شخص اب بھی اپنا فیصلہ سناتا جانے لگے۔ جب عالیہ جو کہ پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی مگر اب اپنے والدین کی آخری نشانی اس گھر کو یوں کسی کو چھینتے دیکھ غصے سے اپنی دادی کے پاس جائے، آپ ہم سے ہمارا گھر نہیں چھین سکتے، چلے جائیں یہاں سے ورنہ میں پولیس انکل کو بلا لوں گی، آپ کو وہ قید کر دیں گے۔ وہ معصوم جو دھمکی بھی ڈرتے ڈرتے دے رہی تھی۔ تسنیم بیگم اپنی پوتی کو سینے کے ساتھ لگائے، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، وہ اپنی پوتی کو تسلی دینے لگی۔ تم رکو گی مجھے پولیس انکل سے مجھے قید کرواؤ گی؟ ٹھیک ہے، لو پکڑو فون اور کرو پولیس انکل کو کال۔ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس ننھی پری کے برابر جھکتا اپنا فون اس کی طرف کیا جیسے کہ وہ اسے چیلنج کر رہا ہو۔ اپنی شاید رنگ آنکھیں اس شخص کی سیاہ ڈوروں سے بھری آنکھوں میں ڈالی، پیشانی سکیڑے شخص کے ہاتھ سے موبائل پکڑے اس نے نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر نمبر لکھتے وقت وہ شدید کنفیوز ہو گئی تھی کہ پولیس کا نمبر ہوتا کیا ہے۔ دادو کی جانب دیکھتی وہی ایک نظر سلار پر پڑی جو منہ میں ہنسی دباتا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دادو پولیس کا نمبر کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے وہ سلار سے چھپ کر اپنی دادو کے کان میں آہستہ سے بولی تھی، مگر اس کی بات سلار سن چکا تھا۔ 15 یہ ہوتا ہے نمبر، کرو کال، بلکہ ڈائریکٹ اسی انکل کو کرو جو مجھ سے دشمنی لینے کی ہمت کرتا ہے۔ کیا ہوا، یاد نہیں آ رہا؟ عالیہ کے چہرے کی معصومیت وہی اسے تنگ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ سلار کو انکل آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، جب میرے بابا صحیح ہو جائیں گے تب وہ آپ کے پیسے لوٹا دیں گے واپس۔ اس کا موبائل کرتی وہ اسی سے اس معاملے کو حل کرنے لگی۔ ویسے ایک آئیڈیا مجھے بھی آیا ہے، کیوں نہ تمہارے بابا کو ہر تکلیف سے آزاد میں ابھی کر دوں، ان کی جان لے کر۔ شیطانی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر پھیلی تھی، جھکنے کی وجہ سے وہ اس ننھی پری کے برابر ہوا تھا، مگر اپنے بابا کے متعلق اس قسم کی بات سن عالیہ ڈائریکٹ اس شخص کا گریبان پکڑتی، آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کریں گے ورنہ میں اپنے سبھی دوستوں کو بلا لوں گی، وہ میں مل کر آپ کو پیٹیں گے۔ عالیہ کا غصہ دکھانے کے انداز بھی معصومیت بھرا تھا۔ وہی سلار ملک کے گریبان کا پکڑنے کی ہمت پہلی مرتبہ کس نے کی تھی؟ فوراً اس کے گارڈز نے عالیہ کی طرف بندوقیں کر دیں، مگر سلار اس معصوم بچی
کی بے خوف آنکھوں میں گھور رہا تھا، جو اتنے دشمنوں کے بیچ بھی ڈر نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ بس اپنے بابا کے لیے ڈھیر سارا پیار موجود تھا۔ پہلی مرتبہ سالار ملکہ کا گریبان پکڑنے کی ہمت کی تھی اس نے، مگر پھر بھی سالار کو غصہ نہیں آ رہا تھا، ورنہ اس جگہ اگر کسی اور نے اتنا بڑھنے کی ہمت کی ہوتی تو یہی زمین میں اب تک وہ شخص گاڑا ہوا ہوتا۔ بہت محبت کرتی ہوں اپنے بابا سے، انہیں بچانا چاہتی ہوں ہر مصیبت سے، تو کیا ان کی غلطی کا خمیازہ تم بھگتو گی؟ جو نقصان اس نے کیا ہے وہ تم پورا کرو گی؟ عالیہ کو اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بھلا وہ کیسے اس کا نقصان بھر سکتی تھی، جبکہ تسنیم بیگم اپنی پوتی کو بازو سے پکڑے بیٹا چلو کمرے میں چلو تم، وہ اپنی اکلوتی پوتی کو ہر مصیبت سے بچانا چاہتی تھی۔ دادو رکیں، بتائیں انکل میں کیسے بھر سکتی ہوں، میرے پاس سیونگ ہے، میں آپ کو وہ لا کر دے دوں گی۔ انتہائی معصومیت سے وہ اب بھی تیار تھی۔ جب ٹوٹ کر سالار کو اس پر پیار آیا، کہکا لگائے ہنستا وہ انگڑائی لیے، مجھے اب پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ چاہیے جو حقیقت میں تمہارے بابا کو تکلیف پہنچائے، جس سے پل پل اسے احساس ہو کس شخص سے دشمنی مول لی ہے اس نے، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ عالیہ حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم چاہیے کیا کرو گی، مجھ سے شادی دو گی خود کی قربانی اپنے بابا کے لیے؟ عالیہ جو 13 سال کی تھی سمجھتی تھی شادی کا مطلب، تبھی حلق میں اس کے سانس اٹکی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، خود کی عمر دیکھی ہے اور میری پوتی سے شادی کرنے کی خواہش کر رہے ہو؟ جا کر اپنی ہم عمر لڑکی ڈھونڈو۔ ایسا سوچنے سے بھی پہلے کچھ تو شرم کر لیتے۔ تسنیم بیگم جو تلملا اٹھی اس شخص کی بات سن کر۔ اف کیا کروں ماں، پیدائشی بے شرم ہوں، اور ویسے بھی شادی کرنے کی پیشکش کی ہے، اس میں شرمانا تو آپ کی پوتی کو چاہیے، دلہن وہ بننے والی ہے میری، میں تو دلہا ہوں جو اس کی شرم بستر کی سیج پر اتاروں گا۔ مسلسل عالیہ کی جانب دیکھتا وہ انتہائی بیہودہ قسم کی بات کر گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے تسنیم بیگم جو کہ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی اسے یہاں سے جانے کا کہا، مگر بیچ میں ہی ان کی بات کو ٹوکتا۔ اس سے پہلے کیا اماں تم سٹھیا گئی ہو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، ویسے بھی جس کی آنکھوں میں اپنے بابا کے لیے اتنی شدید محبت ہے، میں اس سے اس کا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے بابا کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہ؟ کیا خود سے 24 سالہ عمر میں بڑے شخص سے شادی کرے گی، یا پھر آج کی رات آخری رات ہوگی اس کے بابا کی؟ وہ جو عالیہ کے ہر راستے کو بند کر چکا تھا سوائے اس شخص کی بات ماننے کے، وہ کیا کر سکتی تھی؟ اپنے بابا کا سوچ کر ہی اس کی جان خشک ہو چکی تھی۔ آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کریں گے پلیز؟ آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا، وہ آگے بڑھتی شخص سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ یہ آنسو نہیں دیکھنے مجھے، نہ ہی یہ چیز میرے پتھر دل کو پگھلا سکتی ہے، مجھے اپنا فیصلہ سناؤ، کیا ہمت رکھتی ہو تم؟ میں جو اپنی زندگی قربان کر دو اپنے بابا کی خاطر؟ اسے ذرا ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ صرف اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا وہ۔ تسنیم بیگم عالیہ کو منع کرنے لگی، مگر وہ معصوم بچی بے چین ہو چکی تھی، اتنا بڑا فیصلہ لینے کی خاطر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے۔ جلدی بتاؤ، موسم خراب ہو رہا ہے، یا تو مولوی صاحب کو میرے آدمی لے کر آئیں یا پھر سیدھا ہسپتال تمہارے بابا کے پاس جائیں۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا رہا تھا۔ جب عالیہ مجبوراً ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن میرے بابا کو کچھ مت کرنا، وہ راضی ہو گئی۔ اب سوائے اس کی بات ماننے کے وہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ میں جانتا تھا تم سمجھداری کا ہی مظاہرہ کرو گی، اب جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ اماں سرخ جوڑا پہنانا اسے، آخری دوسری شادی ہے میری، اپنی دلہن کو سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ تسنیم بیگم جو رو رہی تھی اپنی پوتی کی قسمت پر، ایک شادی شدہ ظالم انسان اس معصوم 13 سالہ بچی کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ دشمن کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا وہ، اس بات کو آخر کیسے وہ برداشت کرتی؟ عالیہ کو کمرے میں لے جائے وہ سمجھانے لگی کہ اب بھی وہ بھاگ جائے، اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر وہ پوتی کو قربان کی، اپنے بیٹے کی نظر میں مجرم نہیں بننا چاہتی تھی۔ نہیں دادو، بابا کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، اور اب میں ان کی جان خود کی وجہ سے نہیں لینے دے سکتی۔ اس گلٹ میں زندہ رہنے سے بہتر ہے میں خود کی قربانی دیے اپنے بابا کی زندگی بچا لوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہی تو کہتی تھیں جب ہم اچھے ہوں تو برے سے برا انسان بھی اچھا بن جاتا ہے۔ وہ انکل بہت برے ہیں، پر میں اچھی ہوں تو وہ بھی گڈ بوائے بن جائیں گے۔ ابھی بھی عالیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ دنیا کتنی بری ہے۔ اس انسان سے اچھے کی امید کر رہی تھی جسے ذرا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی گناہ وہ کرنے جا رہا ہے، اس معصوم بچی کی زندگی اپنی نفرت کی خاطر برباد کرنے جا رہا ہے۔ وہ بچی جو ہر بات سے انجان ہے، جو اپنے بابا کو بچانے کی خاطر خود کو قربان کر رہی ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب مولوی صاحب کو اس خراب موسم میں
لایا گیا اور نکاح پڑھوایا گیا۔ عالیہ جس سے نکاح نامے پر سائن لینے کے لیے کہا تو وہ دادوں سے پوچھنے لگی کہ کون سے سائن کرے وہ۔ ابھی تک اس نے خود کے سائن بھی نہیں بنائے تھے جب سالار اس کا ہاتھ پکڑے خود عجیب طریقے سے اس کا نام لکھ گیا۔ چلو ابھی نکاح مکمل ہوا، اب سے تم مسز سالار بن چکی ہو، چلو چلتے ہیں، ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے اور موسم بھی آج خوب جوش دکھا رہا ہے۔ اپنا جیسے کہ سمجھ رہا ہو آج کسی کو بہت تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ زبردستی عالیہ کا ہاتھ پکڑے شدید مضبوطی سے پکڑتا وہ کھینچتا وہ اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ رکو عالیہ! تسنیم بیگم ان کے پیچھے جانے لگی مگر سالار بے دردی سے عالیہ کو گاڑی کا دروازہ کھول اندر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ تسنیم بیگم کو دیکھے شیطانی ایک طرفہ مسکراہٹ ہنسا تھا وہ۔ بتا دینا اپنے بیٹے کو کہ ان کا دشمن اب سے ان کا داماد بن چکا ہے، یقیناً اپنی بیٹی کی شادی کی خبر انہیں کوما سے باہر ضرور لے آئے گی۔ پیسوں کے نقصان کے بدلے وہ زندگیاں برباد کر رہا تھا، اب وہ خود گاڑی چلا رہا تھا، وہیں پچھلی سیٹ میں اس کے گارڈ تھے۔ تیز رفتار میں وہ گاڑی چلا رہا تھا، وہیں رات کا اندھیرا، تیز بارش جو بجلی کی گرج چمک ہو رہی تھی۔ عالیہ کے دماغ میں ایک ہفتے پہلے ہوا حادثہ گھومنے لگا۔ پلیز آہستہ چلائیں ورنہ حادثہ ہو جائے گا۔ روتی ہوئی وہ سالار سے گاڑی کو آہستہ چلانے کا کہنے لگی۔ چھوٹی سی دلہن جو سرخ رنگ کے لہنگے چولی میں بہت پیاری لگ رہی تھی، ہمیشہ اپنے رشتے داروں کی شادیوں میں وہ ایسے ہی کپڑے پہنا کرتی تھی اور آج خود کی شادی میں بھی اس نے اس قسم کے کپڑوں کو ہی پہن لیا تھا، پر تب وہ اور اب میں بہت فرق تھا۔ خاموش ہو جا، کب سے چیخ چیخ لگائی ہوئی ہے، اب سے میری بیوی ہو تم، میں جو کہوں گا وہی کرو گی، تمہاری نظر میں وہی صحیح ہوگا، اتنا حق میں تمہیں ہرگز نہیں دے رہا جو تم مجھے اپنی رائے دو، اب خاموشی سے بیٹھے رہو۔ اتنے برے طریقے سے اس نے عالیہ کو ڈانٹ دیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی منمانیاں کیا کرتی تھی، ہر کام میں نخرے دکھایا کرتی تھی، اب کسی کی غلاموں جیسی زندگی گزارے گی، کسی کے اشاروں پر ناچنا ہوگا اسے۔ بڑی سی حویلی جو شہر سے باہر تھی کے گیٹ کے اندر گاڑیاں لے جائے روک دی گئی۔ چلو اترو گاڑی سے۔ عالیہ کو تارے حویلی کے اندر لے جانے تک ان کے کپڑے تیز بارش کی وجہ سے بھیگ چکے تھے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، تبھی گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے کہ یہاں کوئی اور رہتا ہی نہ ہو۔ سالار عالیہ کو اپنے ساتھ سیڑھیاں چڑھے اوپر والے پورشن میں ایک کمرے میں لے گیا جو یقیناً سالار کا ہی تھا، چونکہ اس کمرے کے درمیان میں جہاں جہازی سائز بیڈ پڑا ہوا تھا، وہیں دیواروں پر سالار کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں، 3 بچوں کے ساتھ، یعنی کہ سالار کے بچے بھی تھے، مگر شاید وہ ابھی عالیہ سے چھوٹے تھے، پر اپنے بچوں کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے آخر وہ ثابت کیا کر رہا تھا؟ یہ کون ہے؟ کیا آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور گھر میں کون کون رہتا ہے؟ عالیہ جو اس شخص سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ کتنی بڑی حویلی میں ان کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے۔ یہ بچے ہیں میرے، جو اب سے تمہیں آنٹی کہا کریں گے، اور ہاں، میرے امی ابا کے سامنے خود جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سے تعارف میں خود تمہارا کروا دوں گا۔ سالار نے اسے کمرے سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور آپ کی بیوی وہ کہاں پر ہے؟ روانگی سے وہ اس کی پہلی بیوی کے متعلق بھی پوچھ گئے، جب ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بھینچتا۔ تم لوگوں کی نظر میں بے شک 13 سالہ بچی ہو، پر میرے لیے صرف اور صرف میرے دشمن کی بیٹی ہو، جو اپنی بیوی ہونے کے سبھی فرائض کو پورا کیا کرے گی، جس کی زبان پر انکار لفظ سننا مجھے ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، چلو اتارو اپنے وجود سے اس لباس کو۔ لہنگے کی جانب دیکھتا اس معصوم ننھی پری کو خود کا لباس کو اتارنے کا حکم جاری کر گیا۔ میں کیسے؟ آنسوؤں جو کہ اس کے حلق میں اٹکے ہوئے تھے چند قدم پیچھے لے جاتی وہ اس کی بات کو سمجھ نہ پائی۔ مجھے تمہارے ساتھ کچھ بھی زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، اب سے بیوی بن چکی ہو تم میری، جانتی تو ہوگی میاں بیوی کس حد تک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، کون کون سی حدود کو پھلانگا جاتا ہے۔ خود بھی اس کی جانب قدم بڑھاتا وہ اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے لگا۔ آج کی رات تمہاری درد بھری شدتوں کو سہتے گزرنے والی ہے ننھی گڑیا۔ یوں سالار کو خود کے قریب بڑھتے دیکھ وہ مزید پیچھے ہوئی، مگر بیڈ کے ساتھ ٹکراتی اس پر بیٹھ گئی۔ اوپر نظریں اٹھائے وہ اس بے رحم شخص کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں موتی تیر رہے تھے جنہیں دیکھ کسی کو بھی ترس آ جائے، مگر سوائے اس انسان کے ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھتا وہ مزید اس کا چہرہ اونچا کرتا۔ حسن تو کمال کا ملا ہے تمہیں، ہو اتنی سی مگر اتنے برے انسان کا دل کا پتھر دل چھلنی کرنے جیسا کام کر چکی ہو تم نے۔ آج تک کوئی لڑکی سالار مولک کو اتنی اچھی نہیں لگی، پر مجھے کیا معلوم تھا 13 سالہ اس چھوٹی سی لڑکی نے مجھے مجبور کر دینا ہے اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے۔ دیکھنا چاہتا ہوں باہری خوبصورتی سے بڑھ کر تم اندر سے بھی حسن رکھتی ہو یا پھر صرف یہ حسن دکھاوی ہے۔ وہ عالیہ کو ہر پردے سے آزاد کیے دیکھنے کا خواہش مند تھا، اس کی گہرائیوں میں خود کو اتار کر جاننا چاہتا تھا وہ کتنی حسین ہے۔ کاندھوں سے پکڑے وہ اسے پیچھے بستر پر گراتا خود اس کے لہنگے کو اوپر اٹھانے لگا۔ پلیز نہیں کہتی وہ
تڑپ اٹھی مگر سلار کہاں رکنے والا تھا۔ اس کے سر پر تو جنون سوار تھا جو اپنا مقصد پورے کیے بغیر نہیں اترنے والا تھا۔ عالیہ واپس اٹھنے کی کوشش کرتی بیڈ سے نیچے اترنے لگی مگر سلار اسے بالوں سے دبوچتا چہرے کے بل اسے الٹا بستر پر لٹاتا، مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور ڈر کیوں رہی ہو؟ بلکہ تم تو خوش قسمت ہو جو اتنا ہٹا کٹا انسان تمہیں اس عمر میں مل گیا، جس عمر میں گڑیا سے کھیلا جاتا ہے، اور اب ہر روز تم میری گڑیا بنو گی جس کے ساتھ میں کھیلا کروں گا۔ بالوں سے پکڑنے کے باعث عالیہ کو اپنے چہرہ گدے میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ سلار اس کی کمر پر لگی کرتی کی ڈوری کو دوسرے ہاتھ سے کھولنے لگا۔ آنسو بہتے گدے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ غلط تھی، برا انسان برا ہی رہتا ہے، آج اسے تلخ حقیقتوں سے واقف ہو رہی تھی۔ وہ کرتی کی مکمل ڈوریاں کھولتا وہ اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس کی پتلی سفید کمر جہاں ریڑھ کی ہڈی واضح دکھائی دے رہی تھی، وہ کمزور سی جسامت کی بچی تھی، مگر سلار پر تو پھر بھی مدہوشی سی طاری ہونے لگی۔ اپنا چہرہ وہ اس کی سفید کمر کی جانب جھکاتا اپنے لبوں کا لمس اس کے ہر ایک حصے کو چھوتے ہوئے چھوڑنے لگا۔ اس شخص کے بھیگے ہونٹوں کا یوں اپنی پیٹھ کو چھوئے گرم سانسوں کی جلن محسوس کرنے پر تڑپتی عالیہ سیدھی ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اس قدر زور کے ساتھ سلار نے اسے بالوں سے جو پکڑا ہوا تھا، جیسے جیسے وہ اس کے بدن کو چوم رہا تھا ویسے ویسے ہی اس کا جوش مزید بڑھے جا رہا تھا، مزید قوتیں بڑھانے کی بے چینی بڑھنے لگی۔ تبھی ایک ہی جھٹکے میں عالیہ کو سیدھا کیا۔ اس لڑکی کو سیدھا کرنے پر سینے کے نشیب و فراز سلار کی سانسیں روکنے کا سبب بنے۔ وہ ابھی بچی تھی مگر پھر بھی سینے کے اوپری حصے جسامت کے مطابق صحیح تھے جنہیں آج سلار زخمی کرنے والا تھا۔ بردردی سے دباتا وہ کاٹتا ہوا نیلے نشان چھوڑنے لگا، جبکہ عالیہ تڑپتی اسے خود سے دور کرنے کی منت سماجت کر رہی تھی، مگر سب بیکار۔ شرٹ کے بٹن پہلے ہی کھلے تھے، اسے اتارے واپس اس پر جھکا۔ عالیہ کو امید نہیں تھی سلار اتنی بے باکی سے جان لے گا۔ عالیہ کو اپنے اندر شدت اور جنون سے اترتا محسوس کر رہی تھی۔ سلار اس کی آہوں اور آنسوں کو نظر انداز کر جگہ جگہ اپنی مہر ثبت کرتا اس پر بادلوں کی طرح برستا ہی چلا گیا۔ جب تک وہ اپنی شدت اسے سونپ نہیں چکا تھا، اس نے عالیہ کو غصہ لگ نہیں کیا تھا۔ اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپاتے وہ آخرکار بے ہوش ہونے لگی۔ رحم کی امید مت رکھنا۔ اس کا پسینے اور آنسوں سے بھیگا چہرہ باہر نکالتے لبوں پر لب رکھے اس کا پورا وجود دہک رہا تھا۔ سلار نے اس کے ماتھے سے چپکے بالوں کو الگ کیا، پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ چہرے کو تپانے پر بھی اسے بے ہوش دیکھ وہ دور ہٹ گیا، جبکہ ایسا کرنے کا اس کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ مزید خود کو تھکانا چاہتا تھا وہ۔ ساری رات اس بے رحم شخص کا ظلم برداشت کرتی آخر وہ بے ہوش ہو ہی گئی تھی، اور کتنی تکلیف سہن کرتی وہ ننھی جان۔ 13 سال کی عمر میں یہ سب کچھ ہونا معمولی سی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ عالیہ کو دیری سے جاگنے کی عادت تھی، اور کل رات تو پھر بھی کافی دیر تک سلار نے اسے جگائے رکھا تھا۔ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تو یقیناً وہ اسے سونے بھی نہ دیتا۔ صبح کے 8 بجے سورج جس کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، وہیں عالیہ بستر پر بے ڈھنگے انداز میں سوئی ہوئی تھی، ہر بات سے انجان۔ شاید وہ تو یہ تک بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ سب اسے برا خواب لگ رہا تھا جب اچانک سے بالٹی بھر کر اس پر پانی ڈالا گیا۔ ہڑبڑاتی وہ اٹھ بیٹھی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو نیند میں اچانک کسی پر ڈالنے پر انسان کی کپکپی چھڑوا دیتا ہے۔ چلو میڈم اب جاگ جاؤ، یہاں تمہیں عیاشی کروانے کے لیے نہیں لایا ہوں میں جو سکون سے سوتی رہو تم۔ اور ہاں، اگر کل کی طرح دوبارہ تم نے شور مچایا یا پھر بے ہوش ہوئی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں خود کے قابل بنا چکا ہوں میں، جو تکلیف سہنی تھی تم نے سہ لی، دوبارہ تمہارا کوئی ناٹک نہیں چلے گا۔ ایک نظر بیڈ شیٹ کی جانب دیکھتا وہ بولا جہاں اس کے ظلم کے سرخ نشان لگے ہوئے تھے، اب اٹھو اور جا کر تیار ہو کر آؤ۔ یہ رہے تمہارے کپڑے، اور وہ کسی بچی کے کپڑے اٹھا کر لایا تھا جو شاید عالیہ کے لیے چھوٹے بھی تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، عالیہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر منع کر دیا۔ اس نے کبھی بھی شلوار قمیص نہیں پہنی تھی۔ اوہ، تو تمہیں وہ جینس شرٹ چاہیے؟ مسکراتا وہ عالیہ سے پوچھنے لگا، جس پر عالیہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا، مگر اس کے اوپر برے طریقے سے وہی کپڑے مارتا۔ اب سے تم میری بیوی ہو اور ایسا ہی لباس پہنا کرو گی، مزید بحث مجھ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ ڈرتی ہوئی نے کپڑوں کو اٹھائے باتھ روم میں چلی گئی۔ بدن میں بہت شدید درد ہو رہی تھی۔ اس کے جگہ جگہ نشان تھے جو سلار نے اسے سوغات میں دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا لیا گیا فیصلہ اتنا تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اس کا بچپنا چھین لیا گیا تھا اس بے رحم انسان نے، جبکہ خود کی بھی تو بیٹیاں تھیں اس کی۔ وہی کپڑے پہنے وہ باتھ سے باہر نکلی۔ کپڑے چھوٹے تھے، اس کے شلوار بار بار نیچے کرتی وہ اپنی ٹانگوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلار جو کہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، عالیہ کو باتھ روم سے باہر نکلتے دیکھ کر
اس کی جانب دیکھا جس کے بھیگے چہرے پر بکھرے ہوئے سیاہ کپڑوں میں اس کا سفید چمکتا وجود مزید حسن کو نکھارنے جیسا کام کر رہا تھا۔ ہیلو سر، فون پر مسلسل سلار کا مینیجر اسے پکارے جا رہا تھا جبکہ وہ تو سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا تھا۔ عجیب سا چہرہ بنائے اس نے سلار کی طرف دیکھا، چونکہ کپڑے بہت تنگ اور چھوٹے تھے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی ان میں۔ یہ کپڑے بہت چھوٹے ہیں، کیا آپ کی بیٹی کے ہیں یہ کپڑے؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا جب سلار ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ میں بعد میں کال کرتا ہوں کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ ہاں یہ ثانیہ کے کپڑے ہیں، پر اس سے تمہیں یہی پہننے ہوں گے۔ میں تمہارے لیے اب کوئی خاص کپڑے نہیں منگوانے والا۔ اور دو ٹوکا جواب دے گیا۔ کیوں؟ آپ کی اتنی بڑی حویلی ہے، اتنی ساری گاڑیاں ہیں، پھر بھی مجھے کپڑے دلوانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میری دادوں سے میری بات کروا دیں، میں ان سے منگوا لیتی ہوں۔ وہ بات کا مطلب سمجھے بغیر سلار کو غریب کنجوس کہہ گئی۔ تم میرے دشمن کی بیٹی اور تمہارے ناز و نخرے میں ہرگز نہیں اٹھانے والا۔ جو کپڑے ملے ہیں شکر مناؤ، ورنہ اگر میں چاہوں تو یہ بھی چھین سکتا ہوں۔ وہ پھر سے اسے ڈرا گیا۔ اگر یہ چھین لیا پھر میں کیا پہنوں گی؟ مجھے تو آپ کے کپڑے بھی پورے نہیں آئیں گے، اور میں آپ کے دشمن کی بیٹی ہوں تو کیا دشمن کی بیٹی کو کپڑے نہیں دیتے پہننے کو؟ اب میرے اسکول میں بھی ایک دشمن لڑکی ہے جس سے اچھی خاصی میری لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس کے بھی کپڑے میں چھین لوں؟ وہ انتہائی معصومیت سے بولی، مگر اس کی بات سلار کی ہنسی کا باعث بنی، جبکہ عالیہ بالکل سیریس تھی۔ اوپس، اسکول سے یاد آیا، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج تو پکا مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ جو اب بھی اسکول جانے کی بات کر رہی تھی، پر میری یونیفارم وہ تو وہیں پر ہی رہ گئی۔ عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جانے والی، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اس کمرے سے بھی ایک قدم تم باہر نہیں نکال سکتی، بیٹھو خاموشی سے۔ پڑھائی سے جان چھوٹ گئی، اس بات کی عالیہ خوشی منائی یا پھر غم کی کس جگہ وہ پھنس چکی ہے جہاں ہر بات پر پابندیاں عائد کی جا رہی تھی اس پر۔ مجھے بھوک لگی ہے، کیا میں کھانا کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی؟ وہ 2 منٹ بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نہیں، دوٹوں کو جواب دیا خود سلار کمرے سے باہر چلا گیا۔ عالیہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہی تھی۔ جب اس کا من چاہا اس نے کھانا کھایا، پر اب سلار نے اسے کمرے سے بھی باہر نکلنے سے روک دیا تھا، جبکہ پیٹ کے چوہے اچھل اچھل کر اسے بہت تنگ کر رہے تھے۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد سلار کمرے میں واپس نہیں لوٹا، تبھی تنگ آئے خود وہ کمرے کا دروازہ کھول باہر نکلنے لگی۔ خود کو کھانا کھا رہے ہیں اور مجھے کمرے میں رہنے کا کہہ دیا، یہ تو بہت غریب ہے یا کنجوس، پر میں تو اس وقت دال بھی کھا لوں۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ آہستہ آہستہ سے جانے لگی۔ وہ بھول چکی تھی کل کہاں سے وہ یہاں تک آئی تھی۔ اتنے سارے کمرے مگر رہنے والے بہت کم لوگ۔ دبے قدموں کے ساتھ وہ چل رہی تھی جب اچانک سے اسے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ خوف سے وہ اچھل پڑی۔ جس کمرے کے آگے سے وہ گزر رہی تھی وہاں کوئی عورت چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی۔ ایسی خوفناک آوازیں سن عالیہ کا دل ویسے ہی بند ہونے والا تھا۔ کون تھی وہ خاتون، وہ جو یوں کمرے میں بند؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا وہ بھی کسی دشمنی کا نتیجہ تھا؟ کیا عالیہ کے ساتھ بھی سلار یہی کرنے والا تھا؟ یہ ناول مکمل میں ایک ہی ویڈیو میں کرنا چاہتی تھی، پر آپ کو مزید انتظار نہ کروانے کی خاطر پہلا حصہ اس ناول کا جلدی سے پڑھ کر بتائیں کیسا لگا آپ کو، اور کیا اس کا دوسرا پارٹ آنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔